बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिम्प्लीफाइड रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के इस्तेमाल पर। एंटी का मतलब जैसे आपको पता है ख़िलाफ़ होता है, और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी अद्वियात जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। ये वो ऑर्गेनिज़म हैं जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करते हैं। आपको पता है कि इन्फेक्शन फैलाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या कभी भी आप बीमार हों, तो आपको चाहिए कि एक सिंपल सा टेस्ट करवा लें, ब्लड सीपी। उसके ज़रिए हम किसी भी इन्फेक्शन का पता चला सकते हैं कि वो एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रॉनिक। जैसे उसको रीड करने का तरीका ये होता है कि आप ब्लड सीपी में टीएलसी की रिपोर्ट देखें। टीएलसी की नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 तक होती है। अगर रिपोर्ट में 11000 से ज़्यादा है रीडिंग, तो इसका मतलब है कि आप एक्यूट इन्फेक्शन का शिकार हैं। उसके बाद हमें डीएलसी को देखना है। डीएलसी का मतलब है कि न्यूट्रोफिल काउंट हम चेक करेंगे। अगर न्यूट्रोफिल काउंट 70% से ज़्यादा है, 70% तक को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। 70% से ज़्यादा का मतलब है कि पेशेंट एक्यूट इन्फेक्शन का शिकार है। एक्यूट इन्फेक्शन या एक्यूट बीमारी का मतलब ये है कि बीमारी में इन्फेक्शन का दौरानिया 6 हफ्ते से ज़्यादा है। जैसे गला ख़राब होना, मैदे की इन्फेक्शन होना, नमूनिया होना या गुर्दों की इन्फेक्शन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन इसमें आ जाती हैं जिसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है। और क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा मरीज़ बीमारी का शिकार है, या वो बीमारियां साल हा साल से चल रही हैं। जैसे क्रॉनिक इन्फेक्शन में टीबी एक बहुत कॉमन बीमारी है, या जोड़ों की दर्दें या ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। बाहर के ममालिक में सिर्फ नज़ला ज़ुकाम की सूरत में एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, चोट लगने पर एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं कराई जाती। डॉक्टर आपके चेकअप करने के बाद सोजिश या इन्फेक्शन की अलामात देखकर, जैसे दर्द, सोजन, रेडनेस या बुखार के अलामात की बेस पर आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करते हैं, और उनकी प्रिस्क्रिप्शन की बेस पर आप मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि हर दवा मेडिकल स्टोर पर ईज़िली अवेलेबल है और आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आमतौर पर देखने में आते हैं। अमूमी तौर पर जब लोग बीमार होते हैं तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के मशवरे पर उन जैसी अलामात पर वो दवा स्टोर से ख़रीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए जब भी कोई मर्ज़ हो, जब भी आप बीमार हों, तो मुस्तनिद मौलिज को कंसल्ट करें और अपनी बीमारी की अलामात बताकर मौलिज के मुकम्मल मायने के बाद बीमारी की तशख़ीस, इसके बाद इलाज शुरू कराएं। अगर किसी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक तजवीज़ की जाएँ तो उसकी पूरी मिक़दार मरीज़ की उम्र और वज़न के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हर बीमारी के मुताबिक डोज़ मरीज़ की उम्र के मुताबिक दी जाती है। 0 से 2 साल तक के बच्चों में दवा की मिक़दार मुख्तलिफ़ होती है। फिर 2 साल से 12 साल के बच्चों में एंटीबायोटिक की मिक़दार हम मुख्तलिफ़ उसमें देते हैं। 12 साल से ऊपर के मरीज़ों में दवा की मिक़दार उम्र और वज़न के हिसाब से बढ़ा दी जाती है। अगर दवा उम्र और वज़न के हिसाब से इस्तेमाल ना की जाए तो मर्ज़ का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं होता। अगर डोज़ उम्र और वज़न के हिसाब से कम ली जाए तो मर्ज़ के जरासीम वक्ती तौर पे तो कम हो जाते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होते। इसलिए बीमारी की अलामात लंबी होती रहती हैं और मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब नहीं होता, या फिर मरीज़ एक दफ़ा तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद दोबारा अलामात अपीयर हो जाती हैं और मरीज़ दोबारा बीमार हो जाते हैं। अगर उम्र के हिसाब से डोज़ ज़्यादा ली जाए तो जिस्म में, इंसानी जिस्म में नॉर्मल जरासीम का फ्लोरा भी इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और फंगल और वायरल बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब लोग एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उनके मुंह में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती हैं और वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी बीमारी के लिए जितनी डोज़ में एंटीबायोटिक मौलिज ने जितने दिन के लिए एडवाइस की हो उतनी ही लेनी चाहिए। उनको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फेरेंजाइटिस यानी गला ख़राब होता है और आपको 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक तजवीज़ की जाती हैं और 2 दिन के बाद आपका गला ठीक हो जाता है, तो अक्सर मरीज़ से कहते हैं कि मज़ीद दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, वो दवा छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जरासीम सिर्फ कमज़ोर हुए होते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए होते। इसलिए डोज़ मुकम्मल डोज़ में मुकम्मल दिन पूरे करने ज़रूरी हैं।
اس کے بعد آپ نے ایک پرابلم سنی ہوگی کہ اینٹی بائیوٹک کے ساتھ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ڈیولپمنٹ کا نام ضرور سنا ہوگا۔ انسانی باڈی ریزسٹنس ڈیولپ نہیں کرتی، بلکہ جراثیم جو بیماری کوز کرتے ہیں وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ہم جو بھی اینٹی بائیوٹک یا دوا ان مریضوں کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ ڈوز اور مقدار پوری نہ لی جائے تو اگلی دفعہ جب وہی اینٹی بائیوٹک اس طرح کے جراثیم کے لیے دی جاتی ہے تو وہ جراثیم اس دوا کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ اس کو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ یعنی اس دفعہ آپ کو وہ دوا اس طرح کے مریضوں میں اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے جب بھی آپ کو اینٹی بائیوٹک تجویز کی جائے تو پوری مقدار میں پورے دن کے لیے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کچھ مریض یہ کمپلینٹ بھی کرتے پائے جاتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے بعد منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، اور ان کو ایفتس السر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ فنگل انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو وائٹامن B12 کی ڈیفیشنسی ہے، اور جب بھی آپ دوا استعمال کریں تو وائٹامن B12 والی پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں، یا پھر وائٹامن B12 کے سپلیمنٹ ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں بھوک کی کمی دیکھی گئی ہے، اور ویکنس بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے بعد وہ ان کے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو اینٹی بائیوٹک کے بعد آہستہ آہستہ ان کی بھوک دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ پھل سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ کچھ لوگوں کو اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے موشن کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں پہلے تو دوا کھانے کے دوران استعمال کریں، اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور میڈیسن چینج کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ میڈیسن آپ کے نظام ہضم کے لیے سوٹیبل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایموکسل، ایمپسلین یا آگمنٹن کے استعمال سے پیٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور پیشنٹ کو فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح اگر آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک کے لینے سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو یا کوئی کمپلینٹ ہو تو فوری طور پہ اپنے کنسرن معالج کو کنسلٹ کریں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ گردے کے انفیکشن میں ایموکسل کے اینٹی کیپسول کھا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے کسی رشتہ دار یا دوست نے پہلے ایڈوائز کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایموکسل گروپ کے اینٹی بائیوٹک اگر آپ 15 یا 30 دن بھی لیتے رہیں تو گردے کی انفیکشن ختم نہیں ہوتی، کیونکہ گردے کی انفیکشن کچھ خاص قسم کے جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں ایکولائی اور کلیبسیالا بہت مشہور جراثیم ہیں، اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایموکسل بالکل بھی سوٹیبل اینٹی بائیوٹک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گلا خراب ہو یا فرنجائٹس یا نیمونیا ہو اور پیشنٹ کو سپروکسن دے دی جائے تو پیشنٹ کی حالت بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نیمونیا اور فرنجائٹس کے جراثیم ان اینٹی بائیوٹک کو رسپونڈ نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی آپ بیمار ہوں تو چاہے خود اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے کے اپنے ڈاکٹرز کو کنسلٹ کریں۔ جب بھی کوئی بیماری ہو تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اینٹی بائیوٹک دونوں صورتوں میں وائرل، اورل اور انجیکٹیبل دونوں صورتوں میں مہیا کی جاتی ہے۔ بچوں کے لیے چونکہ گولیاں یا کیپسول کھانا ان کو نگلنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو صرف فارم میں اینٹی بائیوٹک ایڈوائز کرتے ہیں، اور دوسرا ایڈلٹ یا بڑے لوگوں کے لیے کیپسول یا ٹیبلٹ فارم میں اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ ٹیبلٹ یا کیپسول پوری استعمال کریں، ان کو توڑ کر یا پیس کر استعمال نہ کریں۔ پیس کر یا توڑ کر استعمال کرنا ہے، یا اگر آپ کو پوری گولی کھانے میں مشکل محسوس ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ صرف فارم میں اپنی ڈوز پوری کریں۔ ڈاکٹر سے اچھی طرح ڈوز کے بارے میں یا فارماسیوٹیکل سے، جس میڈیکل سٹور سے آپ میڈیسن لے رہے ہیں ان سے اچھی طرح سے پوچھ لیں کہ یہ میڈیسن کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ اگر کوئی پیشنٹ اورل ڈوز نہیں لے سکتے، جیسے الٹی کی صورت میں یا معدے میں جلن کی صورت میں، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ انجیکٹیبل کی صورت میں اینٹی بائیوٹک لیں تاکہ ان کی ڈوز پوری ہو سکے اور مرض سے نجات حاصل کی جا سکے، جب تک کہ وہ منہ سے لینے کے قابل نہ ہو جائیں۔ یعنی جیسے پتے کے انفیکشن کی صورت میں جب پیشنٹ کو الٹیاں ہوتی ہیں تو وہ منہ سے خوراک نہیں لے سکتے، اس لیے ان کو انجیکشن کی صورت میں اینٹی بائیوٹک دینا ضروری ہوتی ہے جب تک کہ ان کی الٹی ختم نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک لینے کی صورت میں ایک اور احتیاط یہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی آپ انجیکشن کی فارم میں اینٹی بائیوٹک سٹارٹ کریں، جیسے ایموکسل، ایمپسلین، سیفلوسپورینز، تو
ٹیسٹ ڈوز پہلے لگوائیں تاکہ الرجی کو رول آؤٹ کیا جا سکے۔ بہت سے لوگ ان اینٹی بائیوٹک سے سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس لیے جب ان کو ٹیسٹ ڈوز لگائی جاتی ہے تو سینسیٹیوٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ٹیسٹ ڈوز لگائے بغیر آپ کو انجیکشن لگایا جائے گا تو اتنا سویئر الرجک ریئیکشن ڈیولپ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کی جان بچانا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس بات کو ضرور فوکس کرنا ہے کہ آپ جہاں سے بھی انجیکشن لگوائیں تو ٹیسٹ ڈوز ضرور لگوائیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام وائرل اور فنگل انفیکشن جس میں اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بلا ضرورت اینٹی بائیوٹک دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ اینٹی بائیوٹک دینے سے امیونٹی سپریس ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وائرل اور فنگل انفیکشن یا تو ٹھیک ہی نہیں ہو پاتی، یا جن میں وائرل اور فنگل انفیکشن نہیں ہے وہاں اینٹی بائیوٹک کی اوور ڈوز دینے کی وجہ سے وائرل اور فنگل انفیکشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ کچھ کیسز میں وائرل اور فنگل انفیکشن میں سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن کو کور کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک دینی بھی پڑتی ہیں، جیسے آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ کرونا کیسز میں اینٹی بائیوٹک دی جاتی رہی ہیں۔ وہاں اس کا یہ فائدہ تھا کہ ہمیں سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن یعنی نمونیا کو بچانے کے لیے پیشنٹ کو اینٹی بائیوٹک دینی پڑتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی وہ انفیکشن جس میں ہم اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اسکن کی مختلف قسم کی انفیکشن، ایکنی میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وبرامائسین، روامائسین قسم کی انفیکشن کی اینٹی بائیوٹک، ایکنی ولگیرس جس میں اسکن پہ پسچول ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اس میں ہمیں کچھ اینٹی بائیوٹک لو ڈوز میں 250 ملی گرام ڈیلی 2 سے 3 مہینے تک استعمال کرانی پڑتی ہیں۔ ڈرمیٹولوجسٹ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ آپ جو لوگ اس طرح کی اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک یہ چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اگر ان کو اس کے استعمال سے کسی قسم کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا پرابلم محسوس ہوتی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ کو کنسلٹ کریں اور ان کو اپنی پرابلم بتائیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں جو ہی سردیاں آتی ہیں تو نزلہ زکام کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ اگر صرف نزلہ زکام ہے یا چھینکیں ہیں یا الرجی کی شکایت ہے تو اس میں عام طور پہ ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹک ایڈوائز نہیں کرتے جب تک کہ بخار کی شکایت نہ ہو یا پھر انفیکشن کی علامات نہ ہو۔ اگر انفیکشن کی علامات ساتھ میں ہو تو پھر آپ کو فرنجائٹس ہو، گلا خراب ہو، ساتھ میں آپ کی ایگزامینیشن کر کے وہ ڈائگنوز کریں کہ فرنجائٹس ہے یا سائنوسائٹس ہے یا برونکائٹس ہے، تو پھر آپ کو ساتھ میں اینٹی بائیوٹک ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کچھ گروپس ہیں جیسے ایموکسل، ایمپسلین یا ریتھروسین آپ کو اینٹی بائیوٹک ایڈوائز کی جاتی ہے، جس میں 12 سال سے کم بچوں کو 250 ملی گرام صبح دوپہر شام اور یعنی ہر 8 گھنٹے کے بعد، اور 12 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو 500 ملی گرام ہر 8 گھنٹے کے بعد اینٹی بائیوٹک تجویز کی جاتی ہے۔ اس طرح کی اینٹی بائیوٹک کا عمومی طور پہ سائیڈ ایفیکٹ کچھ لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پیٹ خراب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو تھوڑی احتیاط سے لیں، اس کے ساتھ آپ کھانے کے درمیان میں لیں تو عموماً طور پہ یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان اینٹی بائیوٹک سے سینسیٹیو ہیں اور آپ کو سوٹ نہیں کرتی، آپ اپنے والد سے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سیفلوسپورنس بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں، جس میں آپ نے کچھ نام ضرور سنے ہوں گے جیسے ویلوسیف یا سیفم وغیرہ۔ اس طرح کی اینٹی بائیوٹک سے عموماً سائیڈ ایفیکٹس کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اینٹی بائیوٹک آپ بہت کامنلی جو پاکستان میں یوز ہوتی ہے وہ آگمنٹن ہے، اس لیے گلے خراب میں اور سائنوسائٹس میں اور اس طرح کے امراض میں عام طور پہ دی جاتی رہی ہے۔ اگر یہ تمام اینٹی بائیوٹک لینے کے باوجود بھی مریض کی علامات ٹھیک نہ ہو، بخار ٹھیک ہونے میں نہ آ رہا ہو، تو پھر آپ اپنے والد کو دوبارہ کنسلٹ کریں، وہ مزید کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد یا چیسٹ ایکس رے کرنے کے بعد یا اپنی اسسمنٹ کے بعد پیشنٹ کو انجیکٹیبل یا اینٹی بائیوٹک چینج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ریسپیریٹری سسٹم کی ہی کرونک انفیکشن کی طرف، جس میں ٹی بی سب سے زیادہ کامن ہے۔ اس میں عام طور پہ گروپ آف میڈیسن، ایک کمبینیشن آف میڈیسن دیا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کی دوائیاں شامل ہیں۔ یہ ایک گورنمنٹ سطح پہ اور
سرکاری اور غیر سرکاری دونوں جگہوں پہ اویلیبل ہے. آپ خود سے کبھی بھی ٹی بی کی دوا خود شروع نہ کریں اور خود سے کبھی بھی بند نہ کریں. ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے اور ان کی نگرانی میں دوا شروع کریں، اور جتنے دن کے لیے آپ کو یہ کورس ایڈوائز کیا گیا ہے ٹی بی کے خاتمے کے لیے یہ کورس مکمل کریں. ٹی بی ایک ایسا مرض ہے جس کا مکمل علاج کرایا جائے تو یہ جڑ سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن عموماً پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ جب تھوڑا سا صحت مند ہونا شروع کرتے ہیں تو ٹی بی کی دوائیاں بند کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ صرف ٹی بی ٹھیک نہیں ہو پاتی، بلکہ اگر پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے تو جسم کے باقی حصوں میں پھیل جاتی ہے. جیسے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹی بی اسپائن کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، معدے اور آنتوں کی ٹی بی کے مریض عام طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور جب یہ ٹی بی زیادہ بگڑ جاتی ہے تو پھیپھڑوں اور پیٹ میں پانی کی صورت میں بھی پیشنٹ کمپلیکیشن کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. اس لیے ان دوائیوں کا استعمال بہت باقاعدگی سے اور احتیاط سے کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض گیسٹرائٹس یا موشنز کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے ڈاکٹر فلیجل کی قسم کی اینٹی بائیوٹک آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں. تو فلیجل صرف ایک مقصد کے لیے نہیں دی جاتی، مس کانسیپٹ ہے کہ فلیجل صرف پیٹ خراب کے لیے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس اینٹی بائیوٹک کے بہت سارے کام ہیں جو صرف ڈاکٹرز کو ہی پتہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ اپنی مرضی سے کبھی بھی یہ دوا بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے استعمال نہ کریں، بلکہ جتنی مقدار میں انہوں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے کہا ہوا ہے وہ استعمال کریں. جب بھی پیٹ خراب ہو، جب بھی لوز موشن ہو یا الٹی ہو، تو اس کا پہلا ریمیڈی اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں ہے، بلکہ ہم ڈاکٹرز کے نزدیک سب سے امپورٹنٹ ریمیڈی پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کرنا ہے. اس کے لیے ہم ORS ایڈوائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیسن جیسے سمیکٹا وغیرہ جس سے پانی کی ایبزارپشن بہتر ہو جاتی ہے، تو وہ ایڈوائز کی جاتے ہیں رادر دین کہ آپ سب سے پہلے اینٹی بائیوٹک کا استعمال شروع کر دیں. اس کے علاوہ کچھ نان تھراپیوٹک اس پہ بھی جایا جاتا ہے، جیسے آپ کیلے کا استعمال شروع کریں، دہی کا استعمال شروع کریں، تاکہ آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات کی کمی نہ ہونے پائے. اس کے بعد اینٹی بائیوٹک کا استعمال شروع کرایا جاتا ہے. اینٹی بائیوٹک پھر آپ تاکہ آپ کے جسم میں جو جراثیم ہیں ان کو ختم کیا جا سکے. اگر فلیجل سے فرق نہیں پڑتا تو اس کے علاوہ دوسرا گروپ جو ہے وہ سپروفلوکساسن یا لیوفلوکساسن گروپ ہے، جس کو جراثیم ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو بہت کامن انفیکشن عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں وہ ہے گردے کی انفیکشن. گردے کی انفیکشن عام طور پہ ان لوگوں میں آتی ہیں جو اپنے پانی کا مناسب استعمال نہیں کرتے، پانی کم پیتے ہیں، یا گندا پانی پیا جاتا ہے اس علاقے میں، یا پھر ان لوگوں میں سٹون گردے میں پتھریاں پائی جاتی ہیں یا ریت پائی جاتی ہے، تو ان لوگوں میں انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو علامتیں، انفیکشن کی علامتیں محسوس ہوں، جیسے پیشاب میں جلن کا ہونا یا گردے کی جگہ پہ درد کا محسوس ہونا یا بھاری پن کا محسوس ہونا، تو فوری طور پہ یورین آری کروائیں اور یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن اپنے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ کو کنسلٹ کریں. اگر یورین میں انفیکشن پائی جاتی ہے تو آپ کو اینٹی بائیوٹک پرسکرائب کی جاتی ہیں. ان اینٹی بائیوٹک میں عام طور پہ بلکہ جراثیم جو آپ کے یورین کلچر میں دیکھے گئے ہیں وہ ایکولائی اور کلیبسیالا کے جراثیم ہیں، جن کو رسپونڈ زیادہ تر جو گروپس ہیں وہ سپروکسن اور سپروفلوکساسن اور لیوفلوکساسن گروپ زیادہ تر 90% رسپونڈ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ گروپ نہ رسپونڈ کریں تو کچھ اور اینٹی بائیوٹک ہیں جو جراثیم کو مکمل طور پہ ختم کرتی ہیں. تو لیکن شرط وہی ہے کہ مناسب مقدار میں اور مناسب دنوں کے لیے اینٹی بائیوٹک کو استعمال کیا جائے، اور کسی کے نیم حکیم خطرہ جان کو مد نظر رکھا جائے اور صرف ڈاکٹر کے مشورے کو پھر عمل کیا جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو کچھ عام قسم کی انفیکشنز ہیں، لیکن کچھ وہ انفیکشنز ہوتی ہیں جو ٹپیکلی اسپیسیفکلی انفیکشن ہیں جن کے لیے خاص قسم کے اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتے ہیں. جیسے ٹائیفائڈ ایک بہت عرصے سے چلتی ہوئی ایک انفیکشن ہے جو گندا پانی پینے سے، گندے کھانے سے جراثیم پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور آپ کے آنتوں کی انفیکشن کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ احتیاطی تدابیر کی جائیں. باہر کے گلے سڑے کھانے، فروٹ، ان سے اجتناب کیا جائے، صاف پانی پیا جائے، گھر میں ہاتھ دھونے، اسلام کے بیسک اصولوں پہ عمل کیا جائے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، واش روم سے آنے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اور سنت نبوی پہ عمل پیرا
ہو جائیں تو اس طرح کی بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ اسپیسیفک ابھی وقت گزرنے کے ساتھ بہت عرصے سے جو ہم اینٹی بائیوٹک پہلے سے یوز کر رہے تھے، اب جراثیم ان سے ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے دوائیوں کا غلط استعمال کیا ہے، اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے۔ اس وجہ سے اب وہ جو جراثیم ہے وہ ان کی سیل وال اس اینٹی بائیوٹک سے کورسپونڈ نہیں کرتی، اس لیے اب کچھ نئی اینٹی بائیوٹکس بھی آ چکی ہیں جو ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہتر سمجھی جاتی ہیں۔ وہ اس کے لیے آپ کو پھر کلچر کرانا پڑتا ہے، اور کلچر سینسٹیوٹی کے بعد آپ کے ڈاکٹر آپ کو مناسب دوائیاں ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ انفیکشن ہوتی ہیں جن کا نام سے تو انفیکشن ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ہیپیٹائٹس۔ یہ جگر کی انفلیمیشن یا سوزش کو کہا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ کہ یہ انفلیمیشن اور سوزش ہے ہیپیٹائٹس، لیکن اس میں اینٹی بائیوٹک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ جب بھی جگر میں سوزش ہو، ہیپیٹائٹس ہو، تو جگر چونکہ ہر دوا جگر سے ہو کے گزرتی ہے اور جگر آلریڈی مرض میں مبتلا ہے، مریض ہے، تو اس کو ریسٹ دیا جاتا ہے اور اینٹی بائیوٹک سے پرہیز کیا جاتا ہے جس حد تک ممکن ہو۔ اس کے لیے اور طریقے ایڈوائز کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کے جگر کو جلد از جلد صحت یاب کرنے کے لیے مزید کچھ اور دوا یا طریقوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اینٹی بائیوٹک ایڈوائز نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ جیسے کولیسسٹائٹس، پتے کی انفیکشن کے لیے اینٹی بائیوٹک سجیسٹ کی جاتی ہیں، اور آنتوں کی انفیکشن کے لیے، اور لبلبے کی انفیکشن کے لیے۔ اس کے علاوہ کچھ سیریس قسم کی انفیکشن ہوتی ہے جیسے انکیفلائٹس یا اس طرح کی انفیکشن جس میں میننجائٹس، جس میں ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹک دینی پڑتی ہیں، جیسے اس میں مریض کی جان بچانے کے لیے ہمیں بعض دفعہ ٹرپل رجیم اینٹی بائیوٹک بھی دینی پڑتی ہیں، جیسے کچھ اینٹی بائیوٹک کو گروپس بنا کے مکس کر کے دیا جاتا ہے۔ ایک اینٹی بائیوٹک سے پیشنٹ صحت یاب نہیں ہو جاتا، تو یہ ڈاکٹر کی ثوابدید پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ عام لوگوں کا اس کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ میں اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کڈنی فیلئر میں نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری یعنی درد دوا کرنے والی دوائیاں اور اینٹی بائیوٹک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو بہت عرصے سے درد دور کرنے والی دوا استعمال کر رہے ہوں اور اینٹی بائیوٹک کا غیر ضروری استعمال کرتے ہوں، ان میں کڈنی فیل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریگننسی میں اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پریگننسی کے پہلے 12 ہفتوں یعنی 3 مہینوں میں صرف فولک ایسڈ ایڈوائز کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی میڈیسن پریگننٹ پیشنٹ کے لیے لینا منع ہے، تاکہ کنجنٹل انوملیز کو جس حد تک ممکن ہو سکے روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ 22 ہفتے تک اگر ممکن ہو سکے تو کوشش کریں کہ انفیکشن ہو ہی نہ پائے، اور اگر انفیکشن ہو جائے تو آپ کو اپنی گائنیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے لیے کسی سیف اینٹی بائیوٹک کا استعمال تجویز کر سکیں۔ وہ تمام دوائیں جو عام طور پر عام خواتین استعمال کر سکتی ہیں، پریگننسی میں بچے کی صحت گروتھ پر ان کے اثرات اچھے نمایاں نہیں ہوتے، اس لیے آپ کو پریگننسی کے دوران اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور وہ دوائیں جن کی آپ کو اشد ضرورت ہو گائنیکالوجسٹ کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بہت ایکسٹریم آف ایجز میں یعنی بہت چھوٹے بچے اور بزرگ حضرات میں اینٹی بائیوٹک کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر جب اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے تو عموماً بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ اس دوران اینٹی بائیوٹک کا استعمال ایک دم سے بند نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو اپنی خوراک تھوڑی سی چینج کرنی چاہیے، تاکہ آپ اینٹی بائیوٹک کا استعمال جاری رکھ سکیں اور مرض کے مکمل خاتمے تک اینٹی بائیوٹک کو جاری رکھا جا سکے۔ اب ہم آتے ہیں اینٹی بائیوٹک کے مختلف قسم کے گروپس کی طرف، جو عمومی طور پہ عام طور پہ ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں، جیسے گلا خراب ہونے کی صورت میں ایڈینوائڈس، ٹانسلائٹس یا فرنجائٹس یا ہلکی سی چیسٹ انفیکشن کی صورت میں عام طور پر آپ کو ایزیترومائسن، اریتھرومائسن، ایموکسل، ایمپیسلین قسم کی اینٹی بائیوٹک تجویز کی جاتی ہیں۔ ان کی ڈوزز
مریض کی عمر اور وزن کے حساب سے ایڈوائز کی جاتی ہے اور مرض کی شدت کے حساب سے اس کی ڈیوریشن کا تعین معالج کرتے ہیں۔ یہ کچھ برانڈ نیمز ہیں، لیکن اس کے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی مرضی سے یا کسی رشتہ دار اور دوست کے کہنے پر استعمال کریں۔ اینٹی بائیوٹک کا استعمال جب بھی آپ کریں گے صرف اپنے معالج کے مشورے پہ کریں گے اور اتنی ہی مقدار میں اتنی ہی دنوں کے لیے کریں گے جتنے دن اور جتنی مقدار میں آپ کو معالج نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے ایڈوائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان دواؤں سے کسی کو چیسٹ انفیکشن یا جو میں نے پچھلی بتائی ہیں بیماریاں ان میں فرق نہیں پڑا تو ہم کچھ گروپ چینج کرتے ہیں، جیسے آگمنٹن کچھ مریضوں میں پرسکرائب کی جاتی ہیں اور کچھ مریضوں میں اینٹی بائیوٹک کی سیفلوسپورین گروپ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے، جس کے کچھ نام آپ نے سنے ہوں گے جیسے ویلوسیف اور سیفم وغیرہ۔ اس کی ڈوز اس کی ایفیکیسی ایموکسل اور ایمپسلین گروپ سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ان مریضوں میں پرسکرائب کی جاتی ہے جن میں ایموکسل یا ایمپسلین یا ازیتھرومائسن یا ریتھرومائسن سے فرق نہ پڑا ہو۔ لیکن کچھ کیسز میں دیکھا گیا، ہمارے پاس کچھ پیشنٹ آتے ہیں جو کڈنی کی انفیکشن میں ان میڈیسن کا استعمال بہت عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کسی قسم کا افاقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہر قسم کی جراثیم میں ہر قسم کی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرتی۔ کچھ قسم کی جب ہم کلچر اور سینسٹیوٹی کراتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ قسم کے جراثیم آتے ہیں جن میں کچھ اینٹی بائیوٹک ان کے لیے سینسٹیو ہوتے ہیں اور کچھ اینٹی بائیوٹک کے لیے وہ سینسٹیو نہیں ہوتے، ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ اگر گلا خراب اور چیسٹ انفیکشن میں سپروفلاکسسن یا لیووفلاکسسن قسم کی اینٹی بائیوٹک دینا شروع کر دیں گے تو مریض کو فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح کڈنی کی انفیکشن میں اگر آگمنٹن، سیفلوسپورینز، سیفم، ریتھرومائسن، ازیتھرومائسن قسم کے اینٹی بائیوٹک بیشک مریض 1 مہینہ یا 2 مہینے تک بھی استعمال کرتا رہے تو اس کے جراثیم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گی۔ اس لیے کسی کے کہنے پر، کسی دوست کے کہنے پر یا مریض نے اگر پہلے وہ دوا استعمال کیا اور اس کو اس سے افاقہ ہوا ہے تو آپ کسی کے کہنے پر وہ دوا استعمال نہ کریں، بلکہ ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروائیں اور ان کے کہنے پر وہ دوا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ عام طور پر گردوں کی انفیکشن کے لیے ایکولائی اور کلیبسیالا بہت کامن جراثیم ہیں اور ان کے لیے سپروفلاکسن، لیووفلاکسسن قسم کی گروپ اینٹی بائیوٹک کا ہم تجویز کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مریض کو یہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ وہ تمام مریض جن میں بار بار پتھری بننے کے چانسز ہوتے ہیں ان میں گردوں کی انفیکشن ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبیٹک پیشنٹ اور وہ پیشنٹ جو اپنے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتے ان میں یا بزرگ حضرات میں یا چھوٹے بچوں میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پانی کی سادہ پانی پینے کی عادات بہتر بنائیں اور سردیوں میں اور شدید گرمیوں میں جب پسینے کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں جب پانی پینے کو دل نہیں چاہتا تب بھی پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ یورین کرنے جائیں تو یورین کا کلر بالکل نارمل ہونا چاہیے، ڈارک پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ گردے کی انفیکشن سے بچ سکتے ہیں اور اگر گردے کی انفیکشن ہو جائے تو اپنے متعلقہ نیفرولوجسٹ یا معالج کو کنسلٹ کر کے ان کی تجویز کردہ ادویات استعمال کریں۔ اس کے علاوہ وہ تمام ادویات جو پیٹ کی مختلف قسم کی انفیکشن میں استعمال ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسی چیزوں کا، ایسی خوراک کا استعمال کریں جو پیٹ کو آندوں کی انفیکشن میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، جیسے زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں، باہر کی بنی ہوئی چیزوں کا استعمال بند کر دیں اور اس کے ساتھ آپ دہی کیلے کا استعمال زیادہ کریں۔ او آر ایس کا استعمال کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ واٹر الیکٹرولائٹ امبیلنس کو ختم کیا جا سکے۔